अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ एंड फन। वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो का आगाज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुक़द्दस हदीस मुबारका से करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ करो। हमारा आज का जो मौजू है वो है हल्का PP 90 में इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने जो जीत कर एक नई रवायत का कायम की है, का आगाज़ किया है, उस हवाले से है। और इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं इस हल्का के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हमारे हल्का PP 90 में दो जो बड़े सियासी धड़े हैं या जिनको जो सियासत में काफ़ी अरसा से एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, यानी नियाज़ी और निमानी ख़ानदान। ये दोनों ख़ानदान बड़े अरसे से एक दूसरे के सियासी हरीफ चले आ रहे हैं। इसके अलावा कुरैशी, जम्मट और खावर ख़ानदान भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। बात की जाए निमानी ग्रुप की तो निमानी ख़ानदान जो है वो अरसे दराज से सियासत में है और इसको एक मजबूत कैंडिडेट माना जाता है हल्का PP 90 में। और मजबूत इस वजह से कि इन्होंने तकरीबन 30 साल जो है ये इस हल्का में इक़्तिदार का गुजारा है। और अगर नियाज़ी ख़ानदान की बात करें, नियाज़ी ग्रुप की बात करें तो नियाज़ी ग्रुप की बुनियाद नजीबुल्लाह खान नियाज़ी मरहूम ने रखी थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत का आगाज़ 1992 में ज़िला कौंसिल के मेंबर की हैसियत से किया और उसके बाद उन्होंने 1993 को पहली दफ़ा सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और उनकी सियासत का महवर मरकज़ वडेरा शाही का ख़ात्मा था और जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की, लोगों में एक बेदारी मुहिम का आगाज़ किया, लोगों को उनके वोट की अहमियत के बारे में उनको बताना स्टार्ट किया, उनको ये समझाया कि असल में उनका हक़ क्या है, वोट की अहमियत क्या है। ये जो लोग आपका फ़ैसले जो है चौक चौराहों की बजाय अपनी हवेलियों में करते हैं, ये इनकी असल ताकत कौन है। उनका महवर मरकज़ सियासत का सिर्फ यही चीज़ थी कि अवाम को उसका हक दिलाना। और यही वजह थी कि 1997 को वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जो है मुहिम जो है उनका जो मंशूर था उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया। 1997 में जब वो सिलेक्ट हुए तो मैं तो यही समझता हूँ कि उनके जो इसका मरकज़ था, उनका जो जीतने का असल वजह बनी वो ये थी कि वो उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से उनको वोट मांगे, उनको आगाही मुहिम उनको दी, उनको ये शऊर दिया कि उन्होंने करना क्या है, उनका असल हक क्या है। तो यहीं से मुखालफिन का टफ़ टाइम स्टार्ट हुआ। टफ़ टाइम मैं इसलिए कहूँगा जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर भी इस हल्का में भी रिवायती सियासत की जाती थी। लोग जो वडेरा शाही थी वो आम थी। इस हल्के में भी वडेरा शाही का इसी तरह राज था कि अवाम जो है उनका नाम सुनकर घरों में कांप जाया करती थी। लोगों को उन्होंने महकूम बना कर रखा हुआ था। लोग जैसा उनकी कोई रियाया हो, जैसे वो कहेंगे वैसे ही फैसले देंगे, वैसा ही करेंगे। तो बुनियादी तौर पर जो नजीबुल्लाह खान का जो मंशूर था, जो मकसद था, वो यही चीज़ थी कि अवाम जो है वो आज़ाद हो, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन ये हल्का अगर कहा जाए तो इसका जो है वो आज़ादी जो है वो नजीबुल्लाह खान जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो उस दौर से स्टार्ट हुई।
یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک مہم تھی، ایک کوشش تھی جس طرح کے ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے کی گئی۔ یہاں پر بھی لوگ اسی طرح محکوم تھے جس طرح کے برصغیر پاک و ہند میں جس طرح لوگ ان کو انگریزوں کے غلام تھے، ان کی بھی سیم یہی صورتحال تھی۔ تو اس کے بعد ان کی ایک سیاسی شعور، ان کی جو ایک سیاسی نظریہ تھا، جو ان کا ایک منشور تھا، اس کو وہ آگے لے کر چلتے گئے، اور انہوں نے سیاست کو ان کی حویلیوں سے نکال کر چوک چراہوں پر عوام کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا کہ عوام کا حق ہے، ان کا حق ان کو دیا کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کرنے کے مالک ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا لیڈر کون ہونا چاہیے، آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، نہ کہ حویلیوں سے آرڈر آئے کہ فلاں کینڈیڈیٹ ہے، فلاں اس کا نشان ہے اور فلاں دن آپ نے ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے۔ تو ان کا انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے جو ایک خاتمہ مہم سٹارٹ کی تھی، اس کا انہوں نے جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ 1993 سے کیا، اور 23 سال کی محنت کے بعد اللہ پاک نے انہیں 2013 میں جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار بھی کرایا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو حلقہ PP 90 ہے وہ بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ تو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ان کے سلیکٹ ہونے کے بعد جب وہ MP منتخب ہو گئے تو وہ ہم میں زیادہ دیر نہ رہ سکے، اس حلقے کی عوام میں زیادہ دیر نہ رہ سکے، اور 4 اکتوبر 2014 کو وہ اپنے بہت سے پیار کرنے والوں کو سسکتا بلکتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ نجیب اللہ خان نیازی مرحوم کی وفات کے بعد حلقہ بالکل یتیم ہو چکا تھا، کیونکہ اس حلقے کے ساتھ نجیب اللہ خان نیازی کا جو رشتہ تھا وہ اس طرح کا بن چکا تھا جس طرح کے باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ حلقے کی عوام میں اس طرح رچ بس گئے تھے کہ لوگ انہیں اپنے گھر کا فرد جانتے تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس دور میں، اس وقت میں انعام اللہ خان نیازی صاحب جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس حلقے کی باغ دور سنبھالنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس حلقے میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، اور عوام نے انہیں انتہائی محبتوں سے انہیں جو ہے وہ نجیب اللہ خان نیازی کی نشست پر براجمان کروایا۔ انعام اللہ خان نیازی صاحب کی اگر سیاست کی بات کریں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے سیاست میں ہیں اور ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، میاں والی میں الیکشن لڑتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اپنا حلقہ بھی سنبھالنا تھا، اس میں واپس جانا تھا، اور نجیب اللہ خان نیازی کے جو ہے وہ جگہ پر دوستوں، گروپ کی مشاورت سے، ورکرز کی مشاورت سے جو ہے وہ عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو کہ پریکٹیکل سیاست میں بالکل یعنی کہ پہلی بار آئے تھے، انہوں نے نجیب اللہ خان نیازی کی جو ایک مہم تھی، ان کا جو ایک مشن تھا، اس کو چلانے میں، اس کو لے کر آگے بڑھنے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور ہر وقت حلقے کی عوام میں انہوں نے نجیب اللہ خان نیازی کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ 2022 کے ضمنی الیکشن میں ایک جو ہے نئی روایت قائم ہوئی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور میں 2022 کے الیکشن کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ ایک جو الیکشن ہوا ہے 2022 کا، یہ اپنی نوعیت کا منفرد الیکشن تھا۔ اس میں بہت سے ریکارڈ بنے، بہت سے ریکارڈ ٹوٹے، بہت سی نئی روایات قائم ہوئیں، اور بہت سی روایات جو ہیں وہ گزشتہ جو چلتی آ رہی تھیں وہ ختم بھی ہوئی۔
اور اس میں جو میں کہتا ہوں جو سب سے بڑی ایک بات تھی، جو اس میں جو سب سے بڑا جو ایک اہم پہلو سامنے آیا لوگوں میں، شعور بیداری کی جو ایک لہر عوام میں جو نظر آئی کہ انہوں نے نظریے کو جو ہے وہ ووٹ دیا، نظریے کو سپورٹ کیا. نظریاتی لوگ بہت سے سامنے آئے جو کہ وڈیرا شاہی سے تنگ تھے، جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ووٹوں کی جو ہے ہمارے ووٹ کا کوئی استعمال اور بندہ کر کے ہمارا جو ہے حق تلفی کرے. تو اس الیکشن میں جیسا کہ میں نے بات کی کہ اس میں بہت سے ریکارڈ بنے ہیں. جیسا کہ ایک جو سب سے جو ہے قابل ذکر بات ہے اس الیکشن کے حوالے سے میں جو کروں تو وہ یہ ہے کہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب اور انعام اللہ خان نیازی اور عرفان خان نیازی صاحب جو ہیں، یہ تینوں بھائی یک کے بعد دیگرے الیکشن لڑے اور تینوں بھائی ایک ہی حلقے میں جو ہے ایم پی منتخب ہوئے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ایک ہی حلقے میں 3 بھائی اور تینوں ایم پی اے بنے. یہ عوام کی محبت تھی، یہ نیازی گروپ کے ساتھ عوام کا لگاؤ تھا، نجیب اللہ خان نیازی کا دیا ہوا شعور تھا، جس کی انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی 2022 کے الیکشن میں انہیں تاریخی فتح دلوا کر. اور جو دوسرا اس کا جو اہم جو ہے میں کہتا ہوں وہ بھی ایک ریکارڈ میں شامل ہوگی، وہ بھی بات کہ ضمنی الیکشن میں 65% ووٹ کاسٹنگ ایک بہت بڑی ووٹ کاسٹنگ ہے. بہت سے تجزیہ نگار یہ اس بات کو کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جو ریکارڈ بنا ہے یہ اس سے پہلے کبھی بھی ضمنی الیکشن میں اتنی کاسٹنگ نہیں ہوئی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ لسٹوں میں کافی ساری کلیریکل غلطیاں تھیں. لوگوں کے یونین کونسل تو کیا لوگوں کے تقریباً کافی دور دور تک ان کے ووٹ کا اندراج تھا، جہاں پہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت گئے اور لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا صرف اور صرف نظریے کو دیکھ کر. تو اس الیکشن میں جو ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ جو ایک روایتیں بنی ہیں وہ یہ ہیں کہ عرفان اللہ خان نیازی صاحب نے الیکشن جیت کر پہلی دفعہ میں کہتا ہوں کہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو ایک سٹرگل تھی، ایک کوشش تھی، جو ان کا ایک ویژن تھا کہ مخالفین کو ہمیشہ عوام میں لا کر رکھنا ہے، عوام میں کھڑا رکھنا ہے، چاہے وہ خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، جنازہ ہو، کلخانی ہو. انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام جو ہے وہ لیڈر اس میں موجود رہے. تو اس کی ایک اعلیٰ مثال عرفان اللہ خان نیازی صاحب نے قائم کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جب جیتنے کے بعد حلقہ میں دوبارہ واپس آئے، اور نہ صرف واپس آئے بلکہ اس انداز سے واپس آئے کہ انہوں نے باقاعدہ ہر یونین کونسل، ہر وارڈ، ہر علاقے میں یعنی جتنے بھی لوگ جو ان کے ووٹر سپورٹر حلقہ میں جو بھی ان کے شامل ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کے گھر جا کر ان کی میٹنگز کر کے ان کو شکریہ ادا کیا، ان کو مبارکباد پیش کی، ان کے مسائل سنے. اور یہ خوشائن بات اس لیے ہے کہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے. اب ان امیدواروں کے لیے ایک بہت مسئلہ بن چکا ہے جو صرف الیکشن کمپین میں سیاسی وعدے کر کے چلے جاتے تھے، بعد میں انہیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ ہمیں وہ کہاں ملیں گے، ہم کہاں پہ جا کر ان کو اپنا دکھ سنائیں گے. یہ چیز کا انہوں نے بہت بخوبی طور پر اس کا حل نکالا ہے. اور اب جو سیاست کرے گا، میں کہتا ہوں کہ میرے نظریے کے مطابق کہ اب اس کو عوام میں رہنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کمپین میں جھوٹے سچے وعدے کرے گا اور وعدوں کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد وہ اس حلقے سے غائب اس طرح ہو جائے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تو یہ جو ہے یہ اب سیاسی جو ہے وہ الیکشن کمپین میں سوچ سمجھ کے آئیں گے، سوچ سمجھ کے وعدے کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے اس جو حلقے کی عوام ہے یہ اب بہت باشعور ہو چکی ہے، بہت غیرت مند ہے. انہوں نے اس چیز کو اس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ فرسٹ ٹائم
جو ہے وہ 19 جو گزشتہ دور تھا اس سے لے کر آج تک پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کوئی ایم پی اے سلیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ عوام میں اس طرح آیا ہے جس طرح کہ وہ الیکشن کمپین میں تھا. جس طرح عرفان اللہ خان نیازی صاحب نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نئی روایت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس میں استقامت و ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس حلقے کی عوام کے اسی جوش و جذبے کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو آخر میں یہی کہوں گا، کیونکہ ہمارا جو حلقہ ہے پی پی 90 یہ ایک بہت ہی جو ہے بیکورڈ سا ہمارا جو حلقہ رہ گیا ہے. ہم کسی بھی اور حلقے میں چلے جائیں تو ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بکھر کی ہمارے اس حلقے کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے جو ہے اقتدار والے لوگ تھے، انہوں نے اس حلقے کے ساتھ کیا کیا ہے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں ملک پاکستان کے لیے، اس حلقے کے لیے، بلکہ تمام ہمارے جو جتنے بھی بیکورڈ ایریے ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران عطا کرے جو خلوص نیت کے ساتھ عوام کا دکھ درد سمجھیں اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ حق تلفیاں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں پچھلے دوروں میں، ان کا ازالہ کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ویوز اینڈ فن کو جو ہے سبسکرائب کریں. خوش رہیں، خوش رکھیں. حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.